बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आज कुरान करीम के 25वें पारे का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। ये पारा 4 सूरतों पर मुश्तमिल है। 4 मुकम्मल सूरतें इसमें मौजूद हैं और एक सूरत का एक रुकू मौजूद है। और ये चारों सूरतें हामीम से शुरू होती हैं। हवामीम सबा में से 4 सूरतें इस सूरत में, इस पारे में मुकम्मल हैं और एक सूरत जो हामीम सजदा सूरत है उसका आखिरी रुकू इस पारे का पहला रुकू है। एक मुश्तरक बात जो इन सारी सूरतों में मौजूद है वो ये है कि ये हामीम से शुरू होती हैं और उसके बाद इसकी दूसरी या तीसरी आयत में जो शुरू की आयत हैं उनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल करदा अपनी किताब जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बहुत बड़ा मोजज़ा था उसके बारे में बयान फरमाया है कि वो कैसी किताब है, वो उसको नाजिल कैसे किया, किस रात में नाजिल किया, क्या शान है उस किताब की। तो ये सारी बातें इन सूरतों में मुश्तरक हैं। लेकिन सूरह हामीम सजदा का जो आखिरी रुकू है, जो इस पारे का पहला रुकू है, उसके अंदर इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और इस पारे के पहले अल्फाज भी यही हैं कि इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअ, कि क़यामत का इल्म, मुतय्यन तौर पर इल्म किसके पास है, वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। उसके बाद यानी ये क़यामत के इल्म का बयान करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सूरत में इंसान के एक रवैये का, एक अमूमी रवैये का बयान फरमा रहे हैं कि इंसान के ऊपर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इंसान के ऊपर नेमतों की बारिश होती है तो वो मुंह मोड़ लेता है, यानी वो उसको भुला देता है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को इस्तेमाल तो कर रहा होता है लेकिन अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करने के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ उसका ताल्लुक़ कमज़ोर होता चला जाता है। लेकिन जब उसके ऊपर तकलीफ़ आती है, वइज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन अरीज़, फिर वो लंबी लंबी दुआएं करता है। यानी जब मुश्किल और तकलीफ़ आती है तो फिर उसको अल्लाह याद आता है। ये इंसान का अमूमी रवैया है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सूरत का इख्तिताम इन अल्फाज के साथ फरमा रहे हैं कि इंसान को हम दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर जितनी निशानियां हैं, अलामात हैं, उनको भी दिखाएंगे, वो भी उसको दिखाएंगे और उसके अंदर जो कुछ अलामात हमारी मौजूद हैं वो भी हम दिखाएंगे ताकि वो हक़ की तरफ आए, हक़ उसके ऊपर वाज़ेह हो जाए। अब ये ज़माने के गुज़रने के साथ साथ हमारे सामने ये हक़ाइक़ आ रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो वक्त के साथ साथ दरियाफ़्त हो रही हैं उनके ज़रिए से मज़ीद कुरान करीम के जो मज़ामीन हैं, कुरान करीम के अंदर बयान करदा जो बातें हैं उनकी हक़ानियत वाज़ेह होती चली जा रही है। उसके बाद दूसरी सूरत यानी इस पारे के अंदर जो शुरू हो रही है वो सूरह शूरा है। उसकी इब्तिदा भी हामीम से हो रही है। जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया कि ये सारी सूरतें एक ही मज़मून के साथ तकरीबन शुरू हो रही हैं। लेकिन उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत के अंदर कुरान करीम के नुज़ूल के बयान करने के बाद दीन की तारीफ़ फरमाई है कि दीन क्या है। दीन वही है जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले जितने भी अम्बिया थे, तमाम अम्बिया का जो है एक ही दीन था। उनमें से बाज़ अम्बिया का ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरा के अंदर किया है कि उनको जो दीन दिया गया था वो वही दीन था जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया है। तो गोया कि दीन पहले दिन से एक ही है। अल्लाह के यहाँ दीन इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम ही है। फिर मुसलमानों के ज़िम्मे क्या काम लगाया है कि मुसलमानों के ज़िम्मे ये काम है कि वो इस दीन को अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी, कि वो इस दीन को कायम करें दुनिया के ऊपर, अपने ऊपर भी और दुनिया के ऊपर भी, वला ततफर्रकू फी, और आपस में तफरक़े में न पड़े। तो ये 2 काम इस दीन की जो तशरीह है उसके ज़िमन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है। उसके बाद दुनिया के बारे में ये फरमाया कि मन काना युरीदु हर्स दुनिया नुतिही मिन्हा व मन काना युरीदुल आखिरति नुतिही मिन्हा, कि दुनिया अगर कोई मांगेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दे देंगे, लेकिन असल बात यह है कि जो आखिरत मांगेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको वो अता करेंगे। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों के ऊपर कमाल शफ़क़त का मुज़ाहरा करते हुए फरमाया कि जब मेरे बंदों से गलती हो जाती है, ख़ता हो जाती है, कोई कोताही हो जाती है और वो तौबा करते हैं तो मैं उनकी तौबा को कबूल करता हूँ।
اور ان کی غلطیوں سے، ان کی سیئات سے درگزر کرتا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ ذات ہے کہ جب میرا بندہ نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے اور دنیا کے اندر پریشان ہوتا ہے، تو وہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے لیے امید کے اسباب پیدا کرتا ہوں۔ اس کی ایک شکل یہ بیان کی کہ جب رزق کی کمی ہوتی ہے اور مال کی کمی ہوتی ہے، قحط کی صورت بنتی ہے اور انسان نا امید ہو کر، مایوس ہو کر اللہ کے سامنے جاتا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کی نا امیدی کے بعد میں اس کے اوپر بارش برساتا ہوں۔ اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ انسانوں، جو کچھ بھی تمہارے اوپر آ رہا ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ اور پھر اسی صورت کے اندر اگلے مضامین کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کی کچھ صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ ایمان والے وہ ہیں جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ناپسندیدہ اور فحش باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، آپس کے مشورے، آپس کے فیصلے مشوروں سے کرتے ہیں، اور پھر ان کو اگر کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے تو اس کا انتقام نہیں بلکہ اگر اس کا بدلہ اور اس کے ساتھ اگر معاملہ کرتے ہیں تو بڑے اعتدال کے ساتھ کرتے ہیں، حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ پھر اس صورت کے آخر میں دو اور اہم باتیں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کائنات کی، زمین و آسمان کی ساری بادشاہی اللہ رب العزت کے ہاتھ ہے، وہ جس کو چاہے جو دے دے۔ پھر اولاد کا خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ملا جلا کر دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کو بانجھ بنا دیتا ہے۔ وہ ہر چیز کو جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اس صورت کا اختتام جو ہے وہ اللہ رب العزت وحی کے مختلف طریقوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کس طریقے سے اللہ کے ساتھ اگر انسان کا کلام ہے تو اس کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں۔ وحی کے ذریعے ہو سکتا ہے، پردے کے پیچھے سے ہو سکتا ہے، یا دل میں بات ڈالی جا سکتی ہے۔ تو یہ چند ایک جو اہم نکات اس صورت کے تھے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں۔ اس کے بعد صورت ہے سورہ زخرف۔ یہ صورت یہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے، والکتاب المبین، اسی طریقے سے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ حامیم سبا میں سے ہے، تو اس کا بھی انداز ابتدا میں وہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کائنات کی کچھ جو ہے وہ نشانیاں وہ انسان کے سامنے بیان فرماتے ہیں، اور پھر ایک انسان کا اور کفار مکہ کا خاص طور پر ایک رویہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ان کی جو ہے وہ جہالت کی یہ انتہا تھی کہ جب ان کے سامنے ان کو بشارت دی جاتی کہ اللہ رب العزت نے ان کو بیٹی دی ہے تو ان کا رنگ جو ہے وہ ان کے چہرے پہ بل پڑ جاتے اور وہ منہ چھپاتے پھرتے ایک دوسرے سے، یعنی بیٹی کو نعوذ باللہ اتنی وہ نحوست کی چیز سمجھتے تھے۔ تو یہ ان کی ایک حماقت کا ذکر ہے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مختصر سا واقعہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کیسے اپنے والد کو انہوں نے کیسے دعوت دی، دین کی طرف کیسے بلایا ہے۔ اور پھر مشرکین مکہ کا ایک بہت بڑا اشکال ہے، اس کا ذکر ہے کہ ان کے ذہن میں اور ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ ان پر کیوں نازل ہوا، حضور پر کیوں نازل ہوا؟ یہ ہم میں سے کسی بستی والوں میں سے کسی بڑے آدمی کے اوپر، کسی سردار کے اوپر نازل ہوتا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا رب کی رحمت کو تقسیم کرنے کا ذمہ انہوں نے لے لیا؟ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مختصر واقعہ اس صورت میں دوبارہ ذکر کیا۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ اوپر یہ واقعات ہیں لیکن مختلف پیرائے میں مختلف انداز میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تو فرعون کی سرکشی کا ایک ذکر یہ ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہا کرتا تھا کہ میں زیادہ بہتر ہوں یا یہ، میرے پاس تو یہ نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں، یہ حکومت ہے، بادشاہت ہے، یہ نہریں ہیں، یہ باغات ہیں، یہ محلات ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی سرکشی کا ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت جو انہوں نے اپنی قوم کو دی، اور وہ کیا تھی؟ وہ مختصر الفاظ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ وہ اپنی قوم کو کہا کرتے تھے کہ میرا رب وہی ہے، اللہ میرا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے، بس تمہیں چاہیے کہ اسی کی عبادت کرو، بس تم اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سیدھے راستے صراط مستقیم کی تلاش ہم کرتے ہیں، نماز میں بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو صراط مستقیم قرآن کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ صراط مستقیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی تمہارا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ اور سورت کا اختتام پھر اللہ رب العزت کی بعض نشانیوں کے ساتھ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور
جاہلوں کی باتوں کی سے اعراض اور ان کی تکالیف کے اوپر صبر کی تلقین ہے۔ اگلی صورت اس پارے کی صورت دخان ہے۔ سورہ دخان کا معنی دھواں ہوتا ہے، اور اس صورت کے اندر بھی ظاہر ہے کہ حامیم سے یہ شروع ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے والکتاب المبین، اور پھر قرآن کریم کی کچھ جو ہے وہ تفصیل بیان ہوئی ہے کہ قرآن کو اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، برکت والی رات میں نازل کیا، اور قرآن کریم کے نزول کے بارے میں بیان کرنے کے بعد پھر اسی طریقے سے کچھ اشارہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا ہے، اور پھر فرعون کا ذکر ہے یہاں پر کہ کس طریقے سے اس نے سرکشی کی، کس طریقے سے اس نے تکبر کیا، انکار کیا، اور پھر اس کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، اور پھر باقی لوگوں کو یعنی کفار مکہ کو بھی اور بعد والے جو آنے والے انسان ہیں ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور ان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو اس کی جو پاس جو حکومت تھی، بادشاہت تھی، اس کے پاس جو محلات تھے، وہ اس کو اس کی مصیبت اور تکلیف اور عذاب سے نہیں بچا سکے، اور اس کی سرکشی کی وجہ سے اس کے اوپر تکلیف آئی اور عذاب آیا۔ تو اب بھی اگر کوئی انسان سرکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے سامنے وہی مثال موجود رہنی چاہیے۔ اور سورت کے اختتام میں قیامت کے کچھ احوال اور قیامت کے بعد عذاب کی کچھ صورتیں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اللہ کے نہ ماننے والوں اور اللہ کے نافرمانوں کو کس طریقے سے تکلیف اور عذاب دیا جائے گا۔ اس پارے کی آخری صورت سورہ جاسیہ ہے، وہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے، اور اس میں بھی ابتدا اللہ رب العزت کی کتاب کی نزول کے حوالے سے ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ رب العزت کی فلاں فلاں نعمت تھی، ان کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، ان کو رزق عطا فرمایا، ان کو فلاں نعمت عطا، لیکن اگر انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس سرکشی کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب اور تکلیف آئی۔ تو بعد والے بھی لوگ اگر اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کریں گے تو ان کے اوپر بھی تکلیف اور عذاب اسی طریقے سے آئے گا۔ اور اس صورت کا اختتام بھی قیامت کے احوال کے ساتھ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جاسیہ کا معنی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایڑیوں کے بل بیٹھ جائے، تو اللہ کے سامنے قیامت والے دن ہیبت کی وجہ سے، تکلیف جو ہے وہ روب کی وجہ سے ہر انسان جو ہے وہ اپنے گناہوں کے سبب جو ہے وہ اس طریقے سے بیٹھا ہوا ہوگا۔ اور وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جاسیہ، تم دیکھو گے کہ ہر امت جو ہے یعنی ہر قوم جو ہے وہ اس طریقے سے بیٹھی ہوگی۔ تو یہ قیامت کے احوال کا بیان ہے، اور اسی طریقے سے اس صورت کا اختتام ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی حمد اور تعریف کے ساتھ اس صورت کا اختتام ہوتا ہے، اور اللہ کی بڑائی کا بیان ہوتا ہے۔ تو یہ سامعین محترم مختصر سا خلاصہ اس پارے کا، جس میں یہ 4 مکمل صورتیں اور 1 رکوع سورہ حامیم سجدہ کا تھا، لیکن جو مشترک بات ان سب میں نظر آتی ہے وہ ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہے اس پورے پارے میں، قیامت کی تعیین کے بارے میں بتایا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اس کا علم نہیں، اور قیامت کے احوال کا بیان ہے، زیادہ تر مکی صورتیں ہیں اس میں، اور قیامت کے احوال بیان کرنے کے بعد پچھلی قوموں کا تذکرہ کرنے سے، اور اس سے مقصد اس قوم کو تذکیر ہے کہ بھئی اس سے تم نصیحت حاصل کرو، یہ نہ ہو کہ ان کی طرح تمہیں بھی تکلیف اور عذاب سے گزرنا پڑے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کی صحیح فہم اور سمجھ نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔